बीआरएस सीनियर लीडर एम.ए. हकीम एडवोकेट और साबिक चेयरमैन तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज इसाक ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी के अक्सरियती लीडरों से वक्फ तरमीमी एक्ट बिल 2024 पर रद्द-ए-अमल जाहिर करने की अपील की। उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से रियासत तेलंगाना में ऑर्डिनेंस पास करने की अपील की। तेलंगाना कांग्रेस और तेलंगाना के मुसलमानों ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और वज़ीर आज़म मोदी वक्फ एक्ट 1995 के नाम और क़वायद की मुकम्मल तब्दीली के साथ एक नया वक्फ तरमीम एक्ट बिल 2024 नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वक्फ का शरई कानून और हम नहीं चाहते कि कोई भी इस कानून में तब्दीली करे। उन्होंने तेलंगाना के मुसलमानों से अपील की है कि वो कल नमाज जुमा हर मस्जिद के पास एक बैनर है जिसको स्कैन करके जेपीसी कमेटी को भेजें और अपने खानदान और पड़ोसियों में बेदारी पैदा करें ताकि इस बिल को एहतजाज और मुस्तरद कर दिया जाए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि ये हिंदुस्तान के सभी लोग जानते हैं, खुसूसन मुसलमानों के लिए तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि औक़ाफ़ यानी हमारे बुज़ुर्गान दीन, हमारे हुक्मरान, मुस्लिम हुक्मरान, हमारे मुख़य्यर हज़रात किसी ज़माने में अपनी जायदादों को मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए एक मंशाए वक़्फ़ के तहत वक़्फ़ किया था। यानी किसी मंशा के तहत वक़्फ़ की जाने वाली प्रॉपर्टी को जो है वक़्फ़, मंशाए वक़्फ़ कहते हैं कि फ़लाँ जो है प्रॉपर्टी इस मंशे के तहत इस्तेमाल की जाए, इसकी आमदनी इस मंशे के हक़ में इस्तेमाल की जाए जिससे फ़ायदा मुसलमानों को हो। और उसका नाम जो है अभी तक वक़्फ़ एक्ट ही है, यानी अभी मौजूदा एक्ट जो है वक़्फ़ एक्ट 1995 है। लेकिन जैसा कि 10 साल से देखते आ रहे हैं कि मोदी हुकूमत मुसलमानों के तमाम यानी इशूज़ में गैर ज़रूरी मदाखलत करके एक नुकसान पहुंचाते जा रही है। लेकिन इस वक्त ये लोगों की नज़रें औक़ाफ़ की जायदादों पर, औक़ाफ़ी जो है मुसलमानों की जो है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो है रेलवेज़ और टेलीफोन्स वगैरह के बाद अगर सबसे बड़ी प्रॉपर्टी किसी की है तो वो है वक़्फ़ की। तो ये इतनी बड़ी जायदाद हिंदुस्तान में जो है किसी और की नहीं है और ये पूरे मुसलमानों की है। वक़्फ़ जो है एक शरीयत का एक हिस्सा है, वो अल्लाह की जो है अमानत है, अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह ही उसका मालिक है। तो ये वक़्फ़ की शरीयत, वक़्फ़ यानी शरीयत में मदाखलत किसी की भी हो, उसको जो कोई मुसलमान यानी नहीं मानता, वो काबिल क़बूल नहीं है। लिहाजा इस वक़्फ़ एक्ट, इसका नाम ही बदल दे रहे, वो इसका नाम वक़्फ़ एक्ट बदल कर वक़्फ़ यूनिफाइड वक़्फ़ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, इतना लंबा कौन याद रखेगा भाई, और क्या ज़रूरत है। सवाल ये पैदा होता है कि जो वक़्फ़ जो है मुसलमानों प्योरली 100% प्योरली एक शरीयत का मामला है, ये मुसलमानों का मामला है। किसने आपको पूछा कि जो इसमें तब्दीली लाए? किसने आपको पूछा कि इसमें अमेंडमेंट की जाए? क्या कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले पूछे, या कोई हिंदुस्तान के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पूछे, या मुसलमान यानी हिंदुस्तान के जो है एमिनेंट यानी लोग पूछे, दानिश्वर हजरात पूछे? कौन पूछे आपको? ये ज़बरदस्ती लाके जो है हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। इनका मकसद, इनका हिडन एजेंडा कुछ और है। इतनी बड़ी जायदाद को जो है, क्या सुनने में ये आ रहा है कि एक बहुत बड़ी जायदाद हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मुतमव्विल शख्स के कब्जे में है जो औक़ाफ़ की है, और वो इस वक्त जो है खतरे की घंटी उनको बज चुकी है। लिहाजा उनको बचाने की खातिर ये तमाम जो है खेल खेला जा रहा है, बल्कि ये सुनने में आ रहा है। तो क्या है, उस शख्स से जो है बढ़ के हम पूरे 25 करोड़ अवाम मुसलमान और 25 करोड़ मुसलमानों की ये जायदादें जो है उनके सामने हकीर सी मालूम हो रही है, जिसको मुसलमान जो है कंडम करते हैं और इसको मुस्तरद करते हैं। इसमें ये बिल में जो है करीब 45 अमेंडमेंट्स हैं, तरमीमात हैं। इसमें ऐसे चीज़ें हैं जिसको आप तमाम लोग जान भी गए होंगे अब तक। एक 2-3 मैं आपके सामने रख देता हूं कि इसमें एक अमेंडमेंट ये है कि जो है अब तक औक़ाफ़ बोर्ड में जो रजिस्टर्ड जायदादें हैं वो मौकूफ़ा कहलाती हैं, और उसको कोई जो तब्दील करने का किसी को हक़ नहीं है। ना वो बेच सकता है कोई, ना उसको कोई ख़रीद सकता है। ये सिर्फ एक मरतबा जिसने वक़्फ़ किया वो हमेशा के लिए वक़्फ़ हो गया। ये कानून है, ये शरीयत का और औक़ाफ़ का। तो अब ये नए कानून के तहत अमेंडमेंट में ये किया जा रहा है कि जो है
اوقاف کی یہ کوئی ایک جائیداد اگر ہے تو اوقاف کی ہے یا پھر یہ سرکاری ہے یا کسی اور کی ہے، اس کو ڈیسائیڈ کرنے کا اختیار کلیکٹرز کو دیا جا رہا ہے، جبکہ کلیکٹر گورنمنٹ کا آدمی ہے، یعنی انڈائریکٹلی وہ خود اپنے ہاتھ میں گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں رکھ رہی، جبکہ کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اور اوقاف کا بھی اگر کوئی مسئلہ اگر کسی کے خلاف جاتا بھی ہے تو ایک وقف ٹریبونل بنایا گا، یہ تمام اوقافی جو ہے تنازعات کو سلجھانے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے وقف ٹریبونل قائم کیا گیا۔ لیکن یہ حکومت اس میں بھی ترمیم لاتے ہوئے وقف ٹریبونل کو جو ہے تمام اختیارات کو جو ہے سلب کر دینا چاہ رہی، کھینچ لینا چاہ رہی، اور اس کو جو ہے ان کے اختیارات کو روکتے ہوئے اس کو اپیل کرنے کا حق دیا جا رہا ہے ہائی کورٹ میں وغیرہ۔ یعنی کوئی بھی جو قابض جائیداد پر قابض ہے تو اس کو جو ہے موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ملکیت ثابت کر لے اور ان کو ملکیت دے دی جائے۔ اب تک جو قبضے میں ہیں وہ لوگوں کو اپنی ملکیت حاصل کرنے یا ملکیت ثابت کرنے کے لیے، ان کا قبضہ ثابت کرنے کے لیے ان کو جو ہے اختیار دیا تاکہ وہ لوگ اپنے مالک ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے تمام جائیدادیں اوقاف کی جو ہے ان لوگوں کے پاس چلی جائیں گی۔ اب اور ایک بات اس میں امینڈمنٹ یہ ہے کہ اب تک جو ہے وقف شریعت یہ ٹوٹلی مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اس میں غیر مسلموں کا کیا کام بھائی؟ کیا کوئی نان مسلم یا اداروں میں مثال کے طور پر تروپتی دیوستھانم ہے، اس کا بورڈ ہے، اور سورن مندر کا بورڈ ہے، اکشے دھام کا بورڈ ہے، یہ بورڈ سے اور انڈومنٹ ان کا جو ان تمام چیزوں کا سرکاری جو ہے کسٹوڈین جو انڈومنٹ ہے، کیا اس میں جو ہے نامینیٹ کسی مسلمان کو کیا جاتا؟ تروپتی کے بورڈ میں کسی کو کیا جاتا، یا اکشر دھام میں کسی کو کیا جاتا، یا پھر سورن مندر میں کسی کو کیا جاتا؟ نہیں کرتے، کیونکہ یہ پیورلی ریلیجیس جو ریلیجن کا معاملہ ہے وہ اسی کے تحت چلتا ہو۔ لیکن اس میں ایک نئی جو ہے ایک تنازع یہ چھیڑ دیا کہ جو ہے اس میں ہر بورڈ میں اسٹیٹ کے 2 نان مسلمز کو رکھا جائے گا، کچھ عورتوں کو بھی رکھا جائے گا، اور وقف کونسل میں بھی ایم پیز کو رکھا جائے گا، 3 ایم پیز کو رکھا جائے گا، اس میں سے ایک نان مسلم بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا کوئی قابل قبول بات ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ جب دوسرے مذاہب کے بورڈوں میں کچھ سختی کے ساتھ عمل میں ہوتا ہے تو پھر مسلمانوں میں کیا ضروری ہے ان کو؟ یا مسلمانوں میں یہ تنازع چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ کس نے پوچھا آپ کو؟ تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں، یہ 2-3 چیزیں سنا میں آپ کو۔ اور رہی بات کوئی بھی جو ہے وقف پراپرٹی ہے نہیں ہے، سروے کمیشنر اپائنٹ کی تھی گورنمنٹ کہ وہ سروے کرنے کے بعد اس کی رپورٹ دی جائے اور اس کو جو ہے وقف میں گزٹ کے ذریعے وقف میں شامل کیا جائے۔ لیکن وہ سروے کمشنر کو بھی برخاست، اس کے تمام اختیارات کلیکٹرز کو سونپے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہر چیز سے ہر طریقے سے جو ہے ایک تو نام پورا بدل کے جو ہے ایک نیا نام رکھ دیے، کیا ضرورت ہے؟ کچھ میں اوقاف کا جو ہے ڈائریکٹ وقف ایکٹ 1995 یہ موجودہ وقف ہے۔ اب جو بھی اوقاف کا جو قانون اب تک جو ہے 1995 کا وہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ آپ کو جو مسلمانوں سے اتنی ہی ہمدردی ہے یا وقف بورڈ سے اتنی ہی ہمدردی ہے، وقف کے جائیدادوں سے اتنی ہی ہمدردی ہے، تو مسلم پرسنل لا بورڈ کو، مسلم جو ہے سیاسی قائدین کو، یا مسلم جو ہے دانشور حضرات کو، اور مسلمانوں کے جو ہے مذہبی اداروں کے جو صدور کو یا اس کے ذمہ داروں سے آپ کچھ کرنا ہے تو ان سے پوچھنا تھا، یہ کرنا کیا کرنا؟ اگر کوئی بولتے ہیں تو آپ اس پہ غور کرنا تھا اور اس کو وقف 1995 کو مضبوط بنانا تھا، اس کو کوئی بات سمجھ میں آ سکتی تھی۔ لیکن آپ یہ معنوں میں جو ہے بن بلائے دعوتی، کوئی آپ کو بولے نہیں کرے نہیں کچھ نہیں، اور کسی نے آپ کو پروپوزل تک بھی نہیں دیا، آپ جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وقف بل جو ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب پورے مسلمان، نہ صرف مسلمان، ہندوستان کے ہر سیکولر نان مسلم بھائی سے بھی میری اپیل ہے کہ آپ غور کیجئے، یہ غیر ضروری بیجا مداخلت مسلمانوں کے مسائل میں یہ کہاں تک درست ہے؟ آپ یہ میں تمام نان مسلم برادران سے بھی میں اپیل کرتا ہوں، اس پر آپ جو ہے سنجیدگی سے غور کریے، منصفانہ جو ہے سوچ سے آپ غور کیجئے کہ یہ کہاں تک درست ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایک سازش کے تحت، ایک منصوبہ بند سازش کے تحت کی جا رہی ہے، جس کو مسلمان خصوصاً اور ہندوستان کا ہر سیکولر شہری اس کو سمجھنا چاہیے، ہوشیار ہو جانا چاہیے،
اور اس مودی گورنمنٹ کے اس اقدام کو جو ہے کنڈم کرنا چاہیے. اس کو بل کو جو ہے ہم سرے سے ریجیکٹ کرتے ہیں. وی ریجیکٹ دا امینڈمنٹ بل. یہ ہونا چاہیے. زیادہ اس میں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ہم نے وہ بل پڑھ ہی لیا ہے تمام چیزیں. تو اس میں کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. ہم سوائے ریجیکشن کے, وتھڈرال کے, یہ بل کو دوسری چیز قابل قبول نہیں ہے. میں تمام ہندوستان کے جو ہے تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں, کل ایک دن رہ گیا ہے, کل تک بھی اپنا جو ہے اپنا اظہار خیال اس کے خلاف میں اس کو مسترد کرنے کے لیے جے پی سی کو جو ہے اپنے پیغامات بھیجیں. کل جو ہے 13 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے اس کی. میں تمام لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں, اور خاص طور سے سیکولر ہندو بھائیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں, وہ بھی اس بل کے خلاف میں جو ہے سفارہ ہو جائیں اور اس کو مسترد کریں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جے ہند. محمد امتیاز اسحاق, ایکس چیئرمین مائنارٹی فائنانس کارپوریشن اور BRS پارٹی کا اسٹیٹ سیکرٹری. آج ایک اہم میسیج دینے کے لیے میں میڈیا کے سامنے آیا ہوں. انڈیا گورنمنٹ, مودی گورنمنٹ 2024 وقف ایکٹ امینڈمنٹ بل پارلیمنٹ میں پیش کری ہے. اس بل میں مودی حکومت کی سازش ہے کہ جتنے وقف پراپرٹیز ہے وہ اس کو تباہ کرنا, وقف پراپرٹیز سے مسلمانوں کو جو فائدہ ہو رہا ہے اس کو روکنا, وقف نیا ایکٹ لا کے اس میں جو ہے بہت سی چیزیں جیسا وقف بورڈ کو جو پاورز ہوتے ہیں وہ پاورز نکال دے کے جو ہے کلیکٹرز کو دینا, اور وقف کمیٹی میں جو ہے نان مسلم بردر کو جو ہے اس میں انکلوڈ کرنا. ایسے بہت سی چیزیں اس بل میں ہیں. اس بل کو اگر پاس کیا جاتا ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل اور ہندوستان کے مسلمانوں کو فائنینشلی بالکل نقصان دہ ہے اس بل سے. تو لہٰذا ہندوستانی ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے اس بل کو خلاف کرنا میں بھی اپنا اولین فرض سمجھتا ہوں. میں BRS پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں, اور ہم BRS پارٹی کے مسلم قائدین اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اور سارے تلنگانہ کے جتنے ہمارے TRS BRS کے مسلم لیڈرز ہیں ان سب سے میں اپیل کرتا ہوں اس بل کو ریجیکٹ کرنے کے لیے. جو QR کوڈ ہے, اسکینر ہے, اس کے ذریعے جو ہے میل کے ذریعے اب ریجیکٹ کیا جائے. اس کو جو ہے کسی بھی حال میں جو ہے اس بل کو پاس نہیں کیا جانا چاہیے. جتنا ہم پریشر ڈال سکتے ہیں مودی حکومت پہ پریشر ڈالنا ہے. اس بل سے مسلم سماج کو جو ہے نقصان ہونے کے ناطے ہم بولنا پڑ رہا ہے. اس میں کسی ہندو بھائی کو جو ہے ہم کسی کو برا نہیں بولنا چاہتے ہیں, صرف مودی حکومت کو جو ہے ہم بول رہے ہیں. لہٰذا جو ہے جو مسلم ورڈ ہم جو مسلمانوں کے لیے جو وقف کے ذریعے جو فائدہ ہوتا ہے وہ نقصان ہمیں پہنچانے کی جو مودی حکومت کوشش کر رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اس میں ہمارا کوئی ایسا کمیونل ایشو لانا یا کوئی ہندو مسلم لانا ہمارا ایسا مقصد نہیں ہے. یہ صرف وقف ایکٹ جو بل 2024 رکھی گئی ہے اس کو روکنے کے لیے, اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے مودی گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنا ہے. دوسری اہم بات, میں آندھرا پردیش کے علماؤں سے, آندھرا پردیش کے جتنے مسلم قائدین ہیں, چاہے وہ پارٹی لیول ہو, چاہے وہ سماجی ہو, چاہے سوشل, جتنے بھی لوگ مسلم قائدین ہیں, آپ کا اولین فرض بنتا ہے چندرا بابو نائیڈو پہ آپ پریشر ڈالیں. کیونکہ آج NDA گورنمنٹ اگر ٹکی ہوئی ہے, سینٹرل گورنمنٹ آج حکومت کر رہی ہے صرف دو ہی لوگوں کے شخصیت پہ, ایک نتیش کمار, دوسرا چندرا بابو نائیڈو. نتیش کمار نے اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ اس بل کو ہم ریجیکٹ کریں گے, اس بل میں ہم حصہ نہیں لیں گے. اس بل کے خلاف نتیش کمار کی سرکار کام کرے گی. اسی طرح چندرا بابو نائیڈو بھی یہ اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا, لیکن اب تک چندرا بابو نائیڈو اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ نہیں دیے. تو چندرا بابو نائیڈو کیا اس بل کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں تلنگانہ کے علماؤں سے, آندھرا کے علماؤں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ چندرا بابو نائیڈو کے اوپر پریشر ڈالیں. چندرا بابو نائیڈو اگر اس بل کے اگر خلاف کام کرتے ہیں تو بل پاس نہیں ہوگی. میں سارے پارٹی کے لوگوں سے اور علماؤں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ سب مل کے جو ہے یونٹی بنا کے جو ہے چندرا بابو نائیڈو جی کے, چاہے آندھرا میں ہو یا تلنگانہ میں اگر وہ آئے ہیں تو ان کے گھر پہ جا کے ہم بات چیت کریں گے, ان کے اوپر پریشر ڈالیں گے. یہ میرا ریکویسٹ ہے سب سے. اور کل جمعہ کے دن جتنے علماء ہیں مسجد میں جو ہے اپنے بیان میں جو ہے اس بل کے خلاف جو QR کوڈ ہے اس کو عام کریں. دعا پڑھتے ہی اس QR کوڈ کے اوپر جو ہے ایک سینٹرز بنا کے جو ہے کچھ نوجوان اگر وہاں پہ اگر ٹیبل ڈال کے اگر اس اسکینر کو رکھے,
اگر کام کرتے ہیں تو بہت سا مدد ہوگا. اس بل کو روکنا ہمارا مقصد ہے, دوسرا کوئی ایسا ہمارا غلط مقصد نہیں ہے, کیونکہ اس بل سے مسلم سماج کو نقصان دہ ہے. ہمارے جو پراپرٹیز ہے, لاکھوں کروڑ پراپرٹیز ہے, وہ جو ہے مودی حکومت جو ہے اپنے چاہنے والوں کو اڈانی ہوندے, امبانی ہوندے, ان کو دینا چاہتی ہے. اسی لیے ہم بل کے روکنے کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں. میں سارے تلنگانہ کے BRS کے لیڈروں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس بل کو ہم خلاف کرنا ضروری ہے, ریجیکٹ کرنا ضروری ہے. 2 دن بچے ہوئے ہیں, آپ باہر نکلیں. ہم بھی جو ہے پارٹی کی طرف سے ہمارا جو ہے ریجیکشن ہے, ہم اس پارٹی کے خلاف کام کریں گے. بالکل الحمدللہ ہم جو ہے, ہمارے بڑے بھائی حکیم بھائی ہے, ہم سب سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس بل کو ریجیکٹ کرنے کے لیے TRS قائدین بھی سامنے آ کے آج اور کل 2 دن جو ہے اپنے اپنے مسجدوں میں, اپنے اپنے محلوں میں, اپنے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے QR کوڈ کو جو ہے عام کرتے ہوئے, کہیں ہو سکا جیسا ہم الیکشن کے وقت ٹیبل ڈال کے بیٹھتے ہیں تو اسی طرح اسکینر لگا لے کے بہت سے مسجدوں کے پاس اگر ٹیبل کرسی ڈال کے بیٹھیں گے تو بہت سے لوگوں کو اویئرنیس ہوگا. میں بھی کل محبوب نگر میں جو ہے کوئی ایک مسجد میں نماز پڑھ کے وہاں پہ ٹیبل کرسی ڈال کے بیٹھ کے اس QR کوڈ کو عام کر کے اس بل کو ریجیکٹ کرنے کا کام کروں گا. شکریہ, خدا حافظ. اگر سیریسلی اس کو ریجیکشن لانا ہے تو کانگریس کے پارٹی سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جہاں جہاں آپ کی اسٹیٹ گورنمنٹ ہے وہاں پہ اسمبلی میں اس بل کو ریجیکشن کر کے بھیجا جائے تاکہ اس کو سیریسنیس لیں. کیونکہ ہم مسلم قائدین جا کے JPC کو ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں, لیکن حکومت کی طرف سے نہیں ہو رہا. اب کانگریس کی حکومت جیسے تلنگانہ میں ہے, جیسا کرناٹک میں ہے, اور بھی اسٹیٹ میں ہے, وہاں پہ جو ہے اسمبلی میں اس بل کو رکھ کے اس بل کے خلاف ریزولوشن پاس کر کے بھیجے. یہ میرا کانگریس سے اپیل ہے تاکہ اس بل, اگر واقعی آپ مسلمانوں سے یا وقف ایکٹ سے اگر سنجیدگی ہے آپ کو, تو اس بل کے خلاف اسمبلی میں بل کے خلاف ریزولوشن کر کے بھیجیں دلی کو, تبھی اس کو سیریسنیس مانا جائے گا. یہ میرا اپیل ہے کانگریس سے.